घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 4। मैंने कहा अभी टाइम बहुत कम है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। जल्दी से वो काम शुरू करें। अम्मी ने कहा कि अच्छा, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं लेटा ही था जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे कहा कि तुम भी जल्दी से सब कुछ हटा दो। मैं भी फिर अम्मी की तरह कुदरती लिबास में आ गया। फिर हमने मैच खेलना शुरू किया। अम्मी ये काम बहुत ही महारत से कर रही थी। वो ऐसे ऐसे करतब कर रही थी जो कि मेरी बहन बन्नी को भी नहीं आते थे। वो तो बिल्कुल सादा करती थी। तकरीबन 1 घंटे तक हम मैच खेलते रहे, और जो सुकून अम्मी ने आज मुझे दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सुकून हासिल नहीं किया। फिर मैं अपने कमरे में वापस जा रहा था। अम्मी ने कहा कि अपना काम तो कर लिया, मेरा कौन करेगा। फिर मैंने अम्मी को सुकून दिलाने के लिए दोबारा मैच खेला। अब की बार पूरा 1 घंटा मैंने पूरे ज़ोर से अम्मी को खुश किया। अब अम्मी बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा, कामरान, आज जो सुकून मुझे तुमने दिया है, तुम्हारे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी नहीं दिया। मैंने कहा, अम्मी, क्या मैंने आपको उस अंकल से भी ज़्यादा खुश किया है? उसने कहा, हाँ कामरान, बिल्कुल। आज मेरी सबसे ज़िंदगी की हसीन तरीन रात बना दी है तुमने। खैर, तकरीबन रात के 4 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में वापस आके सो गया। अब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं नीचे गया। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। बन्नी अपने कमरे की सफाई कर रही थी और किंजा टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रही थी। मैं नीचे आया तो आज अम्मी का मूड बहुत खुशगवार था, जबकि बन्नी का मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने 1-2 दफ़ा पूछा भी कि बन्नी, क्या हुआ है, आज तुम परेशान लग रही हो। बन्नी ने कहा, नहीं भाई, कोई बात नहीं है, इस घर में किसको मेरी परवाह है। खैर, फिर अम्मी ने किचन से आवाज़ दी कि सब लोग नाश्ते की मेज़ पे आ जाओ, और बन्नी को कहा कि नाश्ता टेबल पे लगाओ। हम सब नाश्ता कर ही रहे थे कि हमारे दरवाजे की बेल बजी। अम्मी ने कहा, जाओ कामरान, देखो कौन आया है। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा लाहौर से मेरे चाचू और उनका बड़ा बेटा आसिफ आया है। मैं तो हैरान ही हो गया था, कितनी सुबह सुबह। मैंने कहा, चाचू अंदर आएँ। फिर मैंने पूछा, चाचू खैरियत है? आपने बताया भी नहीं और अचानक आ गए। चाचू ने कहा, हाँ बेटा, असल में आसिफ की नौकरी लग रही थी, सरकारी, इसीलिए मैं आया हूँ। तुम्हारे अब्बू से भी बात हुई थी, वो 2-3 दिन तक आ जाएंगे, फिर आसिफ को अपने ऑफिस में जॉब लगवा देंगे। मैंने दिल में सोचा कि अब्बू ने अपने बेटे के लिए जॉब नहीं लगवाई तो अपने भतीजे के लिए क्या लगवाएंगे। खैर, चाचू हमारे घर आए। सब घर वाले चाचू से मिले और वो भी बैठ गए, नाश्ता करने लगे। अम्मी उनके लिए किचन में नाश्ता बनाने चली गई। फिर मैंने पूछा, चाचू घर वाले कैसे हैं? मेरे चाचू की एक बड़ी बेटी है जिसका नाम आमना है। मैंने कहा, चाचू आमना कैसी है और मेरी चाची की तबीयत कैसी है? वो लोग नहीं आए क्या? उनको भी लेते आते, चलो कराची ही घूम लेते। फिर चाचू ने कहा, नहीं कामरान बेटा, हम भी बस 2-3 दिन के लिए आए हैं। आसिफ की नौकरी लग गई तो फिर सब घर वाले हम आएंगे और हो सकता है कि हम भी कराची सेटल हो जाएं। मैंने कहा, चाचू ज़रूर लग जाएगी, आप परेशान ना हों। अब मैं परेशान हो गया था। मेरे सारे मंसूबे पर पानी फिरने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब्बू जब तक नहीं आते मैं अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लूँगा। अब मैं देख रहा था कि बन्नी बार बार आसिफ को देख रही है। आसिफ दिखने में खूबसूरत नौजवान था, उसका कद काठ भी काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा, चाचू आप लोग नाश्ता कर लें, फिर जाके फ़्रेश हो जाएं, मैं जब तक बाहर से कुछ सामान लेके आता हूँ। मैंने बहाने से बन्नी को बुलाया। बन्नी, क्या मंगवाना है मुझे बता दो। बन्नी मेरे पास आई। मैंने बन्नी को आहिस्ता से कहा, बन्नी तुम आसिफ को क्यों बार बार देख रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बन्नी ने कहा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कौन सा मुझे तवज्जो देते हो? मैंने कहा, बन्नी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ज़रूर खुश करूँगा, बस चाचू लोग घर वापस चले जाएं। फिर बन्नी ने कहा, नहीं भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इंतज़ाम खुद ही कर लूँगी, आप अपना देख लें।
میں نے کہا کیا بنی؟ تم اس آصف کی بات کر رہی ہو؟ خبردار تم نے ایسا کیا، تم کیا سارے خاندان میں ہمیں بدنام کرو گی؟ اس کے ساتھ اپنا منہ کالا مت کرنا۔ اس نے کہا تم چھوڑو اس بات کو، تم کام بتاؤ، کیوں بلایا ہے تم نے؟ میں نے کہا اس لیے بلایا ہے، اب مجھے بنی پر شک ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا اب بنی پر نظر رکھوں گا کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ خیر پھر میں باہر چلا گیا، میں نے کچھ گوشت وغیرہ خریدا اور پھر دوپہر کو گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا تو آصف مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی آصف اور چاچو کہاں ہیں؟ امی نے کہا چاچو تمہارے کمرے میں سو رہے ہیں، آصف بنی کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لو امی، تم گھر میں کچھ پکا لو۔ میں اب سیدھا بنی کے کمرے میں آیا۔ میں بنی کے کمرے میں آیا تو دیکھا آصف بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، بنی بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ کنزا کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ اب میں بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب میں بنی کو آنکھیں دکھا رہا تھا اور بنی مجھے اگنور کر رہی تھی۔ پھر اسی طرح شام کے 6 بج گئے۔ میں نے بنی کو کہا بنی جاؤ ہم سب کے لیے چائے بناؤ اور جاؤ چاچو کو بھی اٹھا کر لاؤ۔ پھر بنی کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ میں نے کنزا کو کہا کنزا جاؤ چاچو کو اٹھا کے لاؤ، اور میں اور آصف ٹی لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب چائے کا انتظار کرنے لگے۔ امی نے بھی تقریباً گھر کے سارے کام کر لیے تھے۔ میں نے امی کو کہا امی آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، بنی چائے بنا لے گی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کافی دیر ہو گئی ہے کہ کنزا چاچو کو بلانے گئی ہے، وہ ابھی تک نیچے نہیں آئی، تو مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں فوراً اوپر چلا گیا۔ میں ایسے ہی اوپر گیا تو میرے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ کنزا بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور چاچو اوپر سے کنزا کو سکون پہنچا رہے تھے۔ میں نے جا کے زور سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگے۔ میں نے کہا چاچو آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہے اور آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ چاچو نے کہا مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کنزا کو کہا کنزا تمہیں شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے؟ ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ 13-14 سال کی تو ہے۔ تم بس نیچے چلو، میں امی کو بتاتا ہوں۔ اب کنزا اور چاچو دونوں میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے اور میرے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کنزا، میں امی کو نہیں بتاؤں گا جو تم یہ کام چاچو کے ساتھ کر رہی تھی، تم رات کو میرے ساتھ بھی یہ کام کرنا۔ چاچو نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ میں نے کہا چاچو یہ تمہاری بھی تو چھوٹی بھتیجی تھی۔ اب چاچو شرم سے چپ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا چاچو تم ہمارے معاملات میں نہ پڑو، تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ میں گھر والوں کو یہ بات نہیں بتا رہا۔ کنزا نے کہا نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی، آپ میرے بھائی ہو، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں چاچو کے ساتھ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی اور بھائی کے ساتھ تمہیں شرم یاد آ رہی ہے؟ چپ چاپ رات کو آ جانا، ورنہ اگلی صبح پھر تیار رہنا، اور ابو بھی آنے والے ہیں تو میں ابو کو بھی بتا دوں گا۔ کنزا اب مان گئی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ شکر ہے کہ رات کا انتظام تو ہو گیا۔ پھر ہم تینوں نیچے آئے۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا، اتنا ٹائم کیوں لگا دیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس چاچو کو اپنا کمرہ دکھا رہا تھا۔ پھر رات کے 9 بج گئے۔ ہم سب گھر والوں نے مل کے ڈنر کیا اور پھر رات کی چائے پی۔ اب سب سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا امی چاچو اور آصف کہاں سوئیں گے؟ امی نے کہا کہاں سوئیں گے، تمہارے کمرے میں سوئیں گے، نیچے تو ساری عورتیں ہیں، یہ کہاں سوئیں گے؟ اب میں پریشان ہو گیا تھا، میرا سارا منصوبہ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں امی، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، میں نہیں سلا سکتا، آپ کچھ ان کا اور انتظام کریں۔ امی نے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں ان کو اپنے کمرے میں سلا دوں یا تمہاری بہنوں کے کمروں میں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم کامران، چپ چاپ ان کو لے جاؤ اور اوپر جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں امی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ کچھ بھی کریں، میرے کمرے میں نہیں سلا سکتی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا امی آج رات آپ بنی کے کمرے میں سو جائیں، اپنا کمرہ چاچو اور آصف کو دے دیں۔ پھر میری امی چپ ہو گئی، اس کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ پھر سب گھر والے سونے کی تیاری کرنے لگے اور میں رات کو کنزا کو اشارہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں کنزا کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کرنے والے سارے طریقے بھی سوچ رہا تھا، لیکن مجھے ایک ڈر تھا کہ کنزا تو بہت چھوٹی تھی،
میں نے سوچا کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، جبکہ اس نے چاچو سے بھی شرم نہیں کی۔ مجھے یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر رات کے تقریباً 1 بجے میرا دروازہ کھلا۔ دیکھا کنزا کھڑی تھی، جو اندر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ پھر میں نے کہا، مجھے سچ سچ بتانا، جو شام کو تم چاچو کے ساتھ کر رہی تھی، وہ تم نے شروع کیا تھا یا چاچو نے؟ کنزا اب خاموش میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا، چھوٹی، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ راز تمہارا صرف میرے پاس ہی رہے گا۔ کنزا نے کہا، وہ بھائی، شام کو جب میں چاچو کو اٹھانے آئی تو چاچو سو رہے تھے، لیکن ان کا ہتھیار جاگ رہا تھا، جسے دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ پھر میں نے اسے ہاتھ لگایا تو چاچو اٹھ گئے اور اس نے مجھے پکڑ لیا تھا، اور پھر آپ آ گئے۔ میں نے کہا، اچھا چھوٹی، کوئی بات نہیں، جب تو میرا دیکھے گی تو چاچو کو بھی بھول جائے گی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ میں وہ دے دیا۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلو، تو اس نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، اور میں نے کنزا کے ساتھ۔ تقریباً یہ پروسیس 15 منٹ تک چلتا رہا۔ اب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، میں حد پار کرنے ہی والا تھا۔ پھر ایک دم سے میرے دماغ میں آیا کہ نہیں، تم پھنس سکتے ہو، کیونکہ کنزا ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں نے کہا، اچھا کنزا، آج کے لیے اتنا بہت ہے، تم اب نیچے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، مجھے اور کرنا ہے۔ کنزا اب بے چین ہو رہی تھی، اور میری بھی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اب میرے دماغ میں ایک کشمکش چل رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ میں نے کہا، اچھا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نیچے چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، آدھے گھنٹے کے بعد میں خود ہی واپس چلی جاؤں گی، ابھی مجھے نہ بھیجو پلیز، مجھے ابھی کچھ اور کرنا ہے۔ میں نے کہا، اچھا کنزا، پھر ہم باتیں کرتے ہیں، آج کے لیے بہت ہے، ورنہ ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے گا۔ پھر میں نے پوچھا، کنزا، تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے کیا؟ یا تم نے آج تک یہ کام کسی اور کے ساتھ بھی کیا ہے یا نہیں؟ اس نے جب بتایا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا، اسکول میں میرا ایک دوست ہے سلمان، اس نے پہلے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ میں تو کنزا کو بہت چھوٹی اور شریف سمجھتا تھا۔ میں نے پوچھا، اچھا کتنا کام کیا تھا؟ اتنا کیا تھا جتنا ہم نے کیا ہے، یا اس سے بھی آگے؟ اس نے کہا، بھائی، شروع میں تو اتنا ہی کیا تھا، لیکن آج کل تو بہت ہی آگے نکل گئے تھے۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میری ناک کے نیچے یہ میرے گھر میں کیا چل رہا تھا۔ میری امی باہر منہ مار رہی تھی، اور میری چھوٹی بہن بھی یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا کنزا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، آج کے بعد تم سلمان سے نہیں ملو گی۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، میں اس سے شادی کروں گی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اس نے سارا کام تو ویسے بھی کروا لیا ہے، اب اس کو روکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اچھا تھا کہ یہ اس کے ساتھ سیٹ رہے، اور کوئی اچھا سا ٹائم دیکھ کر ہم اس کی شادی کروا دیتے۔ آج مجھے کنزا کا راز بھی پتہ چل گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اچھا کنزا، تمہیں بنی کے بارے میں پتہ ہے؟ اس کی فرینڈ شپ کس لڑکے کے ساتھ ہے؟ جیسے یہ سوال میں نے کنزا سے پوچھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ اس نے بات بدلنا چاہا۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس نے کہا، بھائی، اب مجھے جانا چاہیے، آپ چلیں، مجھے نیچے تک چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، اچھا کنزا، چلو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اور ہاں، کل تم یاد سے رات کو 1 بجے میرے کمرے میں دوبارہ آ جانا، اور میں تمہیں پورا سکون دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، سلمان سے بھی زیادہ خوش کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلیں مجھے نیچے چھوڑ کر آئیں، پھر آپ آ کے سو جانا۔ اب میں کنزا کے ساتھ نیچے آیا۔ میں نیچے آیا تو بنی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کہیں امی اور بنی اٹھ کے کنزا کو تو نہیں ڈھونڈ رہی۔ میں ڈر گیا، لیکن یہ آوازیں کسی اور چیز کی تھی۔ میں نے جیسے ہی جھانک کے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری بہن اور میری ماں، میرا چاچو میری ماں پہ لگا ہوا تھا، اور میرا کزن آصف میری بہن پہ یعنی کہ سائرہ پہ لگا ہوا تھا، اور دونوں اب سکون حاصل کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اتنا شدید غصہ آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ موبائل نکال کر ان کی ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ پھر میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور ان کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ کنزا مجھے کہہ رہی تھی، بھائی کیا ہو رہا ہے اندر، مجھے بھی دیکھنا ہے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں چھوٹی، بس وہ لوگ سو رہے ہیں، تم جا کے امی کے کمرے میں سو جاؤ۔ اس نے کہا، امی کے کمرے میں تو بھائی آصف اور چاچو سو رہے ہیں۔
میں وہاں کیوں جاؤں؟ میں نے کہا امی کا کمرہ خالی ہے، تم وہاں جا کے سو جاؤ۔ پھر میں کنزا کو امی کے کمرے میں سلا کے میں بھی اوپر اپنے کمرے میں آ گیا، اور میرے سامنے وہ سین بار بار آ رہا تھا جو کہ اس کمرے میں چل رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، میرے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پوری رات میری ایسے ہی گزر گئی جاگتے ہوئے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی یہ بدلہ چاچو سے لے کر رہوں گا، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں پلان سوچ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنے کام کو انجام دوں۔ پھر صبح ہو گئی، میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اب میری آنکھ دوپہر 1 بجے کھلی۔ اب میں حیران تھا کہ مجھے کوئی اٹھانے کیوں نہیں آیا۔ میں فریش ہوا اور فریش ہو کے نیچے گیا۔ جب میں نیچے گیا تو دیکھا سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ رات کو محنت کرتے رہے ہیں، اسی لیے تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے جب کنزا کو اٹھانے کے لیے امی کے کمرے میں گیا تو وہاں جا کے دیکھا تو چاچو اور آصف سو رہے تھے۔ پھر میں بڑا حیران ہوا کہ وہ لوگ کب آئے اور کنزا کو کب اٹھایا اور کیا بول کے اٹھایا ہوگا۔ پھر میں نے جا کے بنی کے کمرے کا دروازہ بجایا تو کنزا اٹھی۔ میں نے کہا سب کو اٹھاؤ، اور تم یہاں کیسے آئی؟ اس نے کہا مجھے امی اٹھانے آئی تھی رات کو، پھر میں آ کے امی اور آپی کے ساتھ یہاں سو گئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، امی کو جا کے بولو کہ کیا ہوا، ناشتہ نہیں بنانا کیا آج؟ میں اب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے آ کے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب امی والے بھی آہستہ آہستہ اٹھ گئے تھے۔ امی آئی اور کچن میں چلی گئی۔ میں نے کہا امی کیا ہوا، آج آپ اتنا لیٹ اٹھی ہیں؟ آج تک تو آپ نے ایسا نہیں کیا، آج کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کامران مجھے نئی جگہ پر نیند نہیں آتی، اسی لیے تو میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ چاچو اور آصف کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ میں بنی کے کمرے میں سوئی تھی نا، اسی لیے ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، نیند نہیں آئی۔ صبح آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے لیٹ اٹھی۔ اب امی نے مجھے سیدھا جھوٹ بول دیا تھا۔ میں نے کہا امی آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ دوستوں میں نے اپنے دوسرے چینل پہ یہ بات بتائی ہے، میں یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جس کے ابا اور دادا حکیم تھے، لیکن وہ میرا دوست کسی وجہ سے حکیم نہیں بنا، وہ کوئی اور کام کرتا ہے، آفس ٹائپ کی جاب ہے اس کے پاس، لیکن وہ ہتھیار کی دوائی بناتا ہے۔ مجھے کافی عرصے سے، حالانکہ کافی سالوں کا دوست ہے، مجھے کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ہتھیار بنانے کا بہت اچھا نسخہ ہے، تو میں اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ اس کا وہ نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو میں اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ یار اس طرح کے نسخے کام نہیں کرتے، اور میں نے خود بھی کافی سارے ٹرائی کیے ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ کبھی کبھی بندہ چاہتا ہے نا کہ زیادہ دیر میچ کھیلا جائے یا زیادہ پرجوش طریقے سے، اس میں طاقت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا میں نسخہ ڈھونڈ رہا تھا، اور کافی سارے حکیموں کو میں نے ٹرائی کیا، اور بڑی مہنگی مہنگی میں نے دوائیاں لی، لیکن آپ یقین کریں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی تھی۔ میرا ایک اور دوست تھا جس نے 20 سال سے شادی نہیں کی تھی، اس نے مجھے بتایا نہیں تھا، اس میں یہ پرابلم تھی، اس کے ہتھیار میں سختی نہیں آتی تھی، وہ بالکل ڈھیلا ڈھالا اور پورا وہ جوش پہ نہیں آتا تھا۔ تو اس نے میرے اس دوست کو بتایا، کیونکہ وہ بھی میرا دوست ہے، ایک دو دفعہ اس سے ملے تو اس نے اس کو وہ نسخہ دے دیا۔ تو آپ یقین کریں دوستو، ابھی ان دونوں نے مجھے بتایا کہ جو 20 سال سے، اس کی عمر بھی بہت ہو گئی، اور وہ گھر سے سمجھ لو روٹ کے آیا ہوا تھا، اسی وجہ سے گھر والے اس پہ پریشر دے رہے تھے کہ شادی کر لو، لیکن وہ کیا بتاتا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ صرف 10 دن کے استعمال سے وہ نسخہ اس نے استعمال کیا، وہ کورس ہوتا ہے 1 مہینے کا، صرف 10 دن کے استعمال سے اسے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل فٹ فاٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور اب وہ شادی بھی کر رہا ہے، کافی ساری لڑکیاں بھی ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں، اور گھر والوں سے بھی اس نے دوبارہ رابطہ کیا ہے۔ حالانکہ اس کی والدہ بھی فوت ہوئی، وہ تب بھی نہیں گیا، شاید اسی وجہ سے نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر جب انہوں نے اتنی تعریف کی کہ ایک بالکل بیکار بندہ جس کے ہتھیار میں بالکل جان نہیں تھی، وہ بھی
کھڑا ہو گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ٹرائی کیا جائے. تو میں نے اس سے ایک نسخہ لیا. اس نسخے کا کھانے کا طریقہ کار دو ہیں. ایک کورس کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرا اگر وقتی طور رزلٹ چاہیے. یقین کریں 20 منٹ کے اندر اندر رزلٹ ملتا ہے. تو مجھے تو وقتی طور چاہیے تھا کیونکہ مجھ میں اور مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے وہ کھا لیا. آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ اس میں رزلٹ ہوگا. اس بندے نے کہا کہ تم گھر جانے سے پہلے پہلے یہ تمہارا کھڑا ہو جائے گا. تو ہوا بھی وہی. اس نے مجھے اپنے گھر سے تھوڑا وہ ایک نسخہ دیا اور میں نے وہیں پہ کھا لیا. اور رات گھر آنے سے پہلے پہلے نہ میرا کھانے کو دل کر رہا ہے نہ کسی چیز کا، صرف ایک ہی چیز کا دل کر رہا تھا کہ کسی طرح سکون حاصل کیا جائے. اور پھر میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا. اور یقین کریں دوستو، مر کے اللہ کو جان دینی ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت. میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین وہ رات میں نے گزاری. میں نے اتنا اس سے فائدہ اٹھایا جو پوری میری شادی کے ایکسپیرینس میں ایسا میچ میں نے نہیں کھیلا جو اس رات میں نے کھیلا. اور یقین کریں پوری رات وہ کھڑا رہا، وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اور پھر ایک میچ صبح کھیلا. تو میں تو اس چیز کا بڑا دیوانہ ہو گیا ہوں کہ یار واقعی اتنے جھوٹے لوگوں کے بیچ میں اس کا نسخہ کمال کا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ نسخہ بنایا کیسے جاتا ہے. اس نے مجھے نہیں بتایا. اس نے کہا یہ میرے باپ دادا کی پراپرٹی ہے اور اس کے پاس بہت سارے نسخے ہیں. تو اس نے یہ نسخہ بنایا ہوا ہے اور وہ چند ایک لوگوں کو سیل بھی کر رہا تھا. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم یوٹیوب پہ کام کرتے ہو، لوگوں کو کہو کہ وہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. وہ تو اتنا چیلنج کر رہا تھا کہ بالکل بندہ فارغ ہو گیا ہو نا، جس کا بالکل ہوتا ہی نہ ہو وہ بھی ہو جائے گا. اور قوت باز جس کو کہتے ہیں کہ جس کا موڈ نہیں بن رہا ہوتا، تو یہ بہت جلدی موڈ بن جاتا ہے. اور اتنا موڈ بنتا ہے کہ بندے کو جس طرح بھوک لگتی ہے نا شدید، اس سے زیادہ خطرناک اس کی بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو خیر اس کی جتنی تعریفیں کی جائیں گی وہ کم ہے. نمبر نیچے چل رہا ہوگا آپ کی اسکرین پہ، وہ نمبر سمجھ لو میرا ہی ہے میرے دوست کا. وہ نمبر سمجھ لو میرا ہی ہے. آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کوئی فراڈ نہیں ہوگا. اگر آپ کو یہ دوائی چاہیے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو گھر بیٹھ کے ملے گی، لیکن اس کی پیمنٹ ایڈوانس ہوگی، وہ میری گارنٹی پہ ہوگی. میں آپ کو تو اس میں گارنٹیاں لیتا ہوں. ایک، آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، آپ کی پیمنٹ ضائع نہیں ہوگی. دوسرا، اگر وہ نسخہ آپ کو فائدہ نہ دے پیمنٹ میں ریٹرن کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے. میرے بہت سارے چینل ہیں، آپ صرف ایک کمنٹ کر دیں گے کہ وہ نسخے نے مجھ پہ اثر نہیں کیا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کی پیمنٹ اسی وقت میں ریٹرن کروں گا. یہ ثبوت کے طور پہ رکھ لو، کیونکہ مجھے پتا ہے اس میں رزلٹ ہے. اور آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی یقیناً اس چیز کے دیوانے ہو جائیں گے. اگر آپ کو چاہیے تو نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. وہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. اس کو ہم سمجھ لیں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں. میں خود اس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ پہ کام سمجھ لو کر لیا ہے. اگر تو آپ دوستوں کا اچھا رسپانس آیا، ہم اپنے اس نسخے کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروائیں گے. اور کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. میں نے اس سے ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل سے پوچھی. سب کچھ سمجھ لو میری گارنٹی پہ ہوگا. اگر آپ کو چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ دوستو.